चुका है। पहले दोनों को मुबारकबाद देने के लिए दावत पर बुलाया गया और खाने का इंतजाम किया गया, लेकिन उसके बाद एहसानुल्लाह और बानो बीबी को एक वीराने में ले जाया गया। लेकिन इस बहादुर औरत का ये कहना था कि मुझे गोली मार देना मगर मुझे हाथ ना लगाना। इसके बाद वीडियो में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा जाती है, जबकि उसके बाद एक एक करके चंद गोलियां चलाई जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल एक ऐसा वाक़या है, एक ऐसा सानेहा है जो आज भी हमारे माशरे की सच्चाई बन चुका है। एक ऐसा वाक़या जिसमें एक औरत और एक आदमी को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया कि उन्होंने एक दूसरे के साथ मोहब्बत की थी और ख़ानदान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपना हक इस्तेमाल किया। ये कहानी सिर्फ एक जोड़े की नहीं बल्कि हज़ारों अनजान चेहरों की है जो गैरत के नाम पर मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। लेकिन बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज अली भुट्टी का कहना है कि इन दोनों के दरमियान कोई अज़दवाजी रिश्ता था ही नहीं। तो सवाल ये है कि फिर दोनों को कत्ल क्यों किया गया? दोस्तों, ये कहानी किसी फिल्म का मंजर नहीं, ये हकीकी ज़िंदगी की एक भयानक तस्वीर है। एक लड़का और एक लड़की जिन्होंने माशरे की परवाह किए बगैर एक दूसरे को चाहा, शादी की और खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन इनकी ये खुशी किसी के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। क्या इनका जुर्म सिर्फ मोहब्बत करना था? क्या गैरत के नाम पर कत्ल का ये सिलसिला कभी रुकेगा? और क्या कानून वाकई ऐसे कातिलों को सज़ा देता है? ईद से चंद दिन पहले बलूचिस्तान की खामोश सरजमीन पर एक हौलनाक चीख गूंजी और ये कोई और नहीं बल्कि बानो बीबी थी। और ये औरत चीख रही थी कि मुझे गोली मार देना लेकिन मुझे हाथ ना लगाना। दोस्तों, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई इनमें तमाम लोग बराहवी ज़बान में बात कर रहे हैं और इनका लबो लेजा वही है जो कि कोयटा और मस्तूम के मुख्तलिफ इलाकों में बोला जाता है। सोशल मीडिया बशमूल एक्स पर इन वीडियो को दर्जनों लोगों ने शेयर किया है और इसे लाखों मरतबा देखा जा चुका है। पहले दोनों को मुबारकबाद देने के लिए दावत पर बुलाया गया और खाने का इंतजाम किया गया, लेकिन उसके बाद एहसानुल्लाह और बानो बीबी को एक वीराने में ले जाया गया। लेकिन इस बहादुर औरत का ये कहना था कि मुझे गोली मार देना मगर मुझे हाथ ना लगाना। वीडियो बज़ाहिर किसी पहाड़ी मकाम पर बनाई गई है जहाँ कच्ची सड़क के इर्द गिर्द वीराना है। शुरुआत में कई वीगो डाले और जीपें देखी जा सकती हैं और इन गाड़ियों के बाहर वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस औरत पर गोलियां चलाईं। बज़ाहिर ये लोग सुर्ख लिबास और गंदुमी चादर में मलबूस एक खातून को गाड़ियों से कुछ दूर खड़ा होने का कहते हैं। इसी दौरान खातून बरहावी ज़बान में कहती हैं कि सिर्फ गोली की इजाज़त है, इसके अलावा कुछ और नहीं। जिसके बाद वहां पर मौजूद मर्द ये कहते हैं कि हाँ, सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है। इस सवाल जवाब के बाद वहां पर मौजूद मर्द ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि कुरान मजीद इनके हाथ से ले लो। ये वाज़े नहीं है कि कुरान खातून के हाथ में था या मर्द के, जबकि इसके साथ बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि खामोशी खामोशी। उसके साथ एक मर्द गालियां भी देता सुनाई देता है। इस बातचीत के बाद वीडियो में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा जाती है, जबकि उसके बाद एक एक करके चंद गोलियां चलाई जाती हैं। दोस्तों, वीडियो में ये ठीक तरीके से मालूम नहीं हो रहा कि पहले मर्द को गोली मारी गई या खातून को, लेकिन पहले मरहले की गोलियां चलाने के बाद ये आवाज़ सुनाई दी जाती है कि इसको मार दो, जिस पर बहुत ज़्यादा गोलियां चलाने की आवाज़ आती है। उसी दौरान एक शख्स किसी वीडियो बनाने वाले पर नाराज़गी का इजहार भी करता सुनाई देता है, जिसके बाद खातून पर कोई शख्स दोबारा चंद गोलियां चलाता है। इस तरह दो खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले जोड़ों का हुआ खात्मा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह गैरत थी या सदियों पुरानी जहालत? इस पर हमारा दीन क्या कहता है? उलमा की तंजीम सुन्नी तहत कौंसल SIC की तरफ से यह फतवा भी दिया गया था कि अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक अगर किसी मर्द और खातून को कोई एतराज़ ना हो तो दोनों अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। उलमा का कहना है कि किसी भी तरह कत्ल करना या जलाना ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। दोस्तों, गैरत के नाम पर कत्ल किए जाने वाले मर्द और खातून का ताल्लुक ज़िला कोयटा के इलाके डिगारी से था। डिगारी कोयटा शहर से अंदाज़न 45 किलोमीटर के फासले पर मशरिक में वाक़ है। इन इलाकों में बलोचों के सातकजई और समालानी कबाइल के अलावा दीगर बलोच कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। जहाँ ये इलाके इंतहाई दुश्वार गुजार हैं, वहाँ इन इलाकों में कल अदम अस्करियत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी की सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ये भी सवाल है कि अब पुलिस वहाँ तक कैसे पहुँची। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया की वायरल वीडियो को देखने के बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची और मुखबर ने पुलिस टीम को बताया कि वाकया ईद उल अज़हा से
3 روز پہلے سنجیدی ڈگاری علاقے میں پیش آیا۔ FIR کے مطابق مقتولین بانو بی بی اور احسان اللہ کو سردار کے پاس فیصلے کے لیے لایا گیا۔ سردار نے فیصلے میں کہا کہ بانو بی بی اور احسان اللہ کاروکاری کے مرتکب ہوئے ہیں۔ سردار نے انہیں قتل کرنے کا فیصلہ سنایا اور 15 لوگ، جن میں سے 2 نامعلوم ہیں، انہوں نے مل کر دونوں کو سنجیدی میدان میں بانو بی بی اور احسان اللہ کو کاروکاری کے الزام میں قتل کر دیا۔ دوستو، سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ پاکستان میں نام نہاد غیرت کے نام پر قتل سب سے زیادہ کہاں ہوتے ہیں؟ ساتھ میں یہ بھی جانیں گے کہ گلوبل جینڈر گیپس انڈیکس کے مطابق پاکستان میں خواتین کو قتل کرنے کے حوالے سے کس نمبر پر ہے؟ پاکستان کی وومین فاؤنڈیشن کی ریسرچ کے مطابق 2015 میں ملک میں 196 خواتین کو نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کیا گیا، جبکہ 2014 میں غیرت کے نام پر قتل کی جانے والی خواتین کی تعداد 155 تھی۔ اس سے ایک سال پہلے یعنی 2013 میں قتل ہونے والی خواتین کی تعداد 869 تھی۔ فیصل آباد میں غیرت کے نام پر خواتین کو قتل کرنے کا رجحان ملک کے باقی اضلاع کی نسبت زیادہ ہے، اور یہاں 2008 سے 2014 کے درمیان 2 ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ 2014 میں فیصل آباد میں غیرت کے نام پر پورے ملک میں سب سے زیادہ یعنی 45 قتل ہوئے۔ لاہور صوبہ پنجاب کا دارالحکومت ہے۔ 2008 سے 2014 کے دوران یہاں 22 ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ 2014 میں 33 قتل کے ساتھ یہ ضلع ان واقعات کے لحاظ سے ملک کا چوتھا بڑا شہر تھا۔ 2012 میں اسی بارے میں فہرست میں دوسری، جبکہ 2011 میں تیسرے نمبر پر رہا، اور 2009 اور 2010 میں ملک بھر میں نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کی سب سے زیادہ وارداتیں جیکب آباد میں ہی رپورٹ کی گئی تھیں، اور یہ تعداد بالترتیب 42 اور 36 تھی۔ صوبہ سندھ کا ضلع لاڑکانہ سیاسی لحاظ سے ملک کا اہم ضلع ہے۔ لاڑکانہ میں غیرت کے نام پر ہر سال درجنوں خواتین قتل کی جاتی ہیں۔ 2008 سے 2014 کے درمیان یہ تعداد 158 سے زیادہ تھی۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا یہ شکوہ بے جا نہیں ہے کہ سیاسی شعور کے تناسب سے اس علاقے میں خواتین کے حقوق کا شعور اجاگر کرنے کے اثرات دکھائی نہیں دیتے۔ اسی طرح کشمیر سندھ کا ایسا ضلع ہے جہاں قبائلی اثرات آج بھی شدت سے پائے جاتے ہیں۔ بلوچستان کا ضلع نصیر آباد صوبے کے ان چند اضلاع میں شامل ہے جہاں سے نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کی وارداتیں مسلسل رپورٹ ہوتی ہیں۔ رحیم یار خان، شکارپور، یہاں تک کہ پاکستان کا کون سا ایسا شہر، گاؤں یا دیہات نہیں ہے جو اس طرح کے ذہن رکھنے والوں سے خالی ہو۔ دوستو، یہ افسوسناک واقعہ بلوچستان میں کوئٹہ کے علاقے میں پیش آیا، جہاں آج بھی کئی فیصلے سردار کی مرضی سے کیے جاتے ہیں۔ جس خاتون کو نشانہ بنایا گیا اس کا نام بانو صادق زئی ہے، اور جس آدمی کو قتل کیا گیا اس کا نام احسان اللہ سملانی ہے، اور دونوں پر ہی کاروکاری یعنی ناجائز تعلقات کا الزام لگایا گیا۔ مقامی سردار نے فیصلہ سنایا کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد بانو کے والد، بھائی اور دیگر رشتہ داروں نے کیا، جنہیں سرداروں کے ساتھیوں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ پہلے تو یہ جان لیں کہ کاروکاری کا کیا مطلب ہے۔ کاروکاری پاکستان کے خاص طور پر سندھ اور بلوچستان میں ایک ایسی رسم ہے جس میں اگر عورت یا مرد ناجائز تعلقات کا الزام لگا دیا جائے یا لگ جائے تو بغیر عدالت، بغیر ثبوت کے انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ نہ کوئی قانون، نہ کوئی شریعت، بس اپنا راج۔ کارو کا مطلب ہے مرد اور کاری کا مطلب ہے عورت۔ یہ الفاظ اکثر غیرت کے نام پر قتل کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے یہ عمل اب بھی کئی علاقوں میں مقامی فیصلے کے تحت جاری ہے۔ جب بانو بی بی کو مارنے کے لیے لایا گیا تو اس نے اپنے ظالم رشتہ داروں سے التجا کی۔ بانو بی بی کے آخری الفاظ تھے کہ گولی مار دینا، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ یہ الفاظ سن کر بھی ان بے رحم لوگوں کے دلوں میں رحم نہ آیا۔ دوستو، یہ واقعہ کوئٹہ کے تھانے ہنا سے 40 سے 45 کلومیٹر دور سنجیدی ڈگاری نامی علاقے میں پیش آیا۔ غیرت کے نام پر قتل کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد پولیس نے اس قتل کا حکم دینے والے قبائلی سردار سمیت 2 افراد کو گرفتار کر دیا، جبکہ ایک انفارمیشن کے مطابق کاروکاری کے الزام میں خاتون اور مرد کے لرزہ خیز قتل میں ملوث 11 ملزموں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوستو، پولیس کے مطابق سول ہسپتال کوئٹہ کی ڈاکٹر عائشہ فیض نے بتایا کہ خاتون کو 7 گولیاں مار کر قتل کیا گیا، جبکہ احسان اللہ سملانی کو 9 گولیاں ماری گئیں۔ دونوں کا قتل 4 جون 2025 کو ہوا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واردات میں خاتون کے بھائی، قریبی رشتہ دار اور قبیلے کے دوسرے افراد بھی ملوث ہیں، جنہوں نے قبائلی سردار کی طرف سے خاتون اور مرد کو کاروکاری قرار دیتے ہوئے جان سے مارنے کا فیصلہ سنایا تھا۔ کوئٹہ کی پولیس سرجن ڈاکٹر عائشہ کا کہنا ہے کہ مقتولین کی قبر کشائی کے بعد ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔
خاتون کو 7 گولیاں لگی تھیں، جن میں سے ایک ان کے سر پر ماری گئی تھی، جبکہ مرد کو 9 گولیاں لگی تھیں اور یہ گولیاں اس کے سینے اور پیٹ میں لگی تھیں۔ یہ واقعہ 4 جون 2025 کو پیش آیا تھا اور خاتون کی عمر 35 سال کے قریب تھی۔ لیکن دوستو، اس سٹوری میں اس وقت ایک عجیب سا موڑ آیا کہ جب سوشل میڈیا پر ان دونوں کو لے کر اتنا واویلا مچا ہوا ہے، اسی دوران بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے جو بتایا وہ یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ یہ شاید نیولی میرڈ کپل تھے۔ دے ور ناٹ نیولی میرڈ کپل، ان کا آپس میں کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا ان کا آپس میں۔ جو بچی تھی جو ماری گئی ہیں، جو شہید ہوئی ہیں، ان کے جو ہیں وہ 5 بچے ہیں، ان کے جو شوہر ہیں ان کا نام نور ہے۔ اسی طرح وہ جو آدمی مارا گیا ہے کوئی 45 سال 50 سال کے قریب اس کی ایج ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں۔ کہ جو خاتون ہلاک ہوئی ہیں ان کے 5 بچے ہیں اور جو آدمی مارا گیا اس کی عمر 50 سال کے قریب ہے اور اس کے بھی 4 سے 5 بچے ہیں۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ جس عورت کو مارا گیا ان کے 5 بچے ہیں اور جس آدمی کو قتل کیا گیا اس کے بھی 4 بچے ہیں، تو دونوں کو مارا کیوں گیا؟ کس جرم کی ان کو سزا دی گئی یا کوئی ذاتی دشمنی ان سے نکالی گئی؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ ہلاک ہونے والوں کو الزام نہیں ٹھہرانا چاہوں گا، لیکن حقائق بھی پاکستان کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ اس بارے میں مختلف افواہیں چل رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ یہ قتل ہے، جرم ہے، چاہے کچھ بھی کسی نے بھی کیا ہو۔ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس بے دردی کے ساتھ اس گھناؤنے انداز میں ویڈیوز بنا کر کسی انسان کا قتل کرنے کی نہ کوئی حکومت نہ کوئی معاشرہ اجازت دے سکتے ہیں۔ مگر دوسری طرف پھر طاقت کا استعمال ساتک زئی قبیلے کے سردار شیر باز خان ساتک زئی نے گرفتاری سے پہلے BBC سے فون پر بات کرتے ہوئے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی سربراہی میں کوئی جرگہ منعقد نہیں ہوا۔ سردار شیر باز نے دعویٰ کیا کہ گاؤں کی سطح پر ہی لوگوں نے دونوں کو مارنے کا فیصلہ کیا۔ کیا غیرت کے نام پر کسی کی جان لینا شریعت یا آئین کے مطابق درست ہے؟ بلوچستان جیسے علاقوں میں ایسے جرائم اکثر چھپ جاتے ہیں کیونکہ وہاں مقامی سردار قانون سے زیادہ طاقتور سمجھے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ سوشل میڈیا پر آنے کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا۔ بانو بی بی کی کہانی نے ہزاروں دل ہلا دیے۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ پاکستانی قانون کے مطابق غیرت کے نام پر قتل بھی قتل ہے۔ آئین، قرآن اور شریعت میں کہیں بھی ایسا عمل جائز نہیں، لیکن جب قاتل خود ہی مقتول کے وارث ہوں تو اکثر صلح ہو ہی جاتی ہے اور مجرم بچ جاتے ہیں۔ غیرت کے نام پر ہر سال پاکستان میں سینکڑوں عورتیں قتل ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ غیرت نہیں بلکہ عورت کی مرضی کو دبانے اور مرد کی برتری قائم رکھنے کا ہتھ کنڈا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم آواز اٹھائیں، ایسے جرائم پر خاموش نہ رہیں۔ حکومت، پولیس، میڈیا اور سوسائٹی سب کو مل کر ظالموں کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر انسان کو جینے کا حق ملے تو اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آواز بنیں ان مظلوموں کی جن کی کہانیاں دبا دی جاتی ہیں، کیونکہ خاموشی ظلم کو طاقت دیتی ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پہلے کی طرح انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔